मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद ने आज फिर इन हरी हरी डालियों के दरमियान खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि हम उस वक्त को याद करें, उस दिन को याद करें कि क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों पाम संडे ये कहलाता है और क्यों इसको हम बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। एक वजह पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी एक वजह होगी कि क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा हुआ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ मैंने इसकी तैयारी की थी कि आपके सामने कुछ हक़ाइक़ को रख सकूं, कुछ बातों को रख सकूं। एक ख्याल जो खुदा ने मुझे दिया, अगर आप इस खजूरों के एतबार की इबादत को देखें तो पूरी मसीही कम्युनिटी में इसको बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है, जिस तरह हम भी मना रहे हैं। ठीक है, खजूरों के एतबार की खजूरों के दरख्त की डालियां लेकर दरख्त से काट कर हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हर एक की चीज़ की एक ख़ास हकीकत है, एक ख़ास वैल्यू है, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी उसमें खासियत है जिसकी वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह ने भी बहुत सारी जगहों पर हमें नजर आता है कि जब यीशु मसीह ने कुछ मौजज़ात किए तो कहा बाहर जाकर किसी से मत कहना, ठीक है, बाहर जाकर किसी से इसका जिक्र ना करना, अभी मेरा वक्त नहीं आया। कसम मरियम को भी कहा। बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां पर यीशु मसीह ने लोगों को मना किया, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जिस पर लोग दूसरे लोग मना करने चाह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अब वो वक्त नहीं कि इन्हें मना किया जाए, अब इन्हें बोलना जरूर है। और अगर इन्हें खामोश कर दिया गया तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, खुदा की हुजूरी में कायनात हिल जाएगी। इस वक्त के लिए जिसकी प्रिपरेशन अभी इसको मैं जारी करने जा रहा हूं या जारी हो गई है, और मसीही अकीदे के अकायद के मुताबिक ये होली वीक कहलाता है, मुकद्दस हफ्ता कहलाता है, जिसमें हम आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, जिस तरह पास्टर साहब ने दुआ में भी कहा कि यही वो लोग जो यहाँ पर होशाना के नारे मारे हैं, अगले ही कुछ दिनों में, 5 दिनों में 5वें दिन जाकर कहते हैं इसे सलीम दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। और ये खजूरों के एतबार की खास जो अहमियत है बाइबल मुकद्दस में, इससे ये जाहिर होता है कि चारों अनाजील में इसका जिक्र आया है, सिर्फ एक अंजील में नहीं है। कुछ मौजज़ात का, कुछ यीशु मसीह के कामों का एक अंजील में है, कुछ दूसरी में है, कुछ 2 में है, कुछ 3 में है, लेकिन ये हिस्सा चारों अनाजील में इसके बारे में आया है। और मैंने मत्ती की अंजील में से इसको तलावत जो हमने सुनी है, मैं उर्दू में भी करूंगा। और इसके अलावा मरकज की इंजील उसके 11वें बाब में भी, लूका की इंजील उसके 19वें बाब में, और यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब में, हर चैप्टर अंजील में, गॉस्पेल में ये इसका जिक्र किया गया है। और इसकी खास सिग्निफिकेंट ये है कि क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस जो है, कुछ ऐसी पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं, वो पूरी होना जरूर थी। और यीशु मसीह का लोग खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु वहां पर यरूशलेम के जब करीब पहुंचा तो वो रोया। एक तरफ खुशी का मुकाम है, एक तरफ मैं उदासी नहीं कहूंगा, लेकिन यीशु मसीह के दिल की आवाज, यीशु मसीह की ख्वाहिश, यीशु मसीह के जज्बात। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लाबू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा कि यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो यानी यीशु मसीह उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने
درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں. یہاں پر درختوں سے ڈالیاں کاٹنا اس لیے میں چاروں انجیل میں دیکھیں گے تو یوحنا کی انجیل جو 12ویں باب میں ہے وہاں پر مینشن کیا گیا کھجور کی ڈالیاں. ٹھیک ہے. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اس سے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے کہا ہاں، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر کے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات وہیں رہا. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت، نجات، خوشی، شادمانی اور تقویت کا باعث ہو. آمین. آج اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ جس طرح دعا میں بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ صرف کیا روایتی ہے کہ ہر سال ہم اس طرح کھجور کی ڈالیاں لے کر یا اس طرح کے کپڑے پہن کر یا اس طرح کی ساری چیزیں اپنے اوپر وہ سچویشن بنا کر اس کو سیلیبریٹ کریں اور دیٹس اٹ، بس یہ ہے. اس کے بعد ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں، اس کے بعد ہم دوسری اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں، بیزی ہو جائیں. کیا یہ صرف تہوار ہے؟ کیا صرف یہ دن ہے؟ یا اس کی کوئی خاص اہمیت ہمارے لیے آج بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی اس وقت کی تھی؟ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ بہت ساری جگہوں پر یسوع مسیح نے لوگوں کو منع کیا کہ ابھی کسی سے کچھ نہیں کہنا، لیکن یہاں پر جب فقی فریسی کہتے ہیں کہ خدا سنتا ہے خداوند، اس نے کہا ہاں. اور پھر آگے یسوع مسیح نے ایک دلیل لکھا، تم نے کبھی نہیں سنا پڑھا کہ اس نے شیرخواروں اور لڑکوں کے وسیلہ سے اپنی حمد کو کامل کرایا. یہ کیسی حمد ہے جو یسوع مسیح کی وجہ سے کامل ہو رہی ہے؟ یہ کیسی پرستش ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پر مہر کی جا رہی ہے کہ یہ کامل ہے پرستش. شاید اس سے پہلے جو بھی پرستش کی جاتی ہے، جو بھی ستائش کی جاتی ہے، وہ اس کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچی. اور یسوع مسیح نے بھی اس سامری عورت سے کہا اب وہ وقت آتا ہے کہ نہ اس پہاڑ پر پرستش کی جائے گی نہ یروشلم میں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. وہ اپنی پرستش کو، اپنی ستائش کو، اپنی پریز کو کامل کراتا ہے. تو یہاں پر لوگ یسوع مسیح کو نعروں کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح سے لے کر زکریا تک، یوحنا بپتسمہ لینے والے سے لے کر پیچھے زکریا تک 400 سال کا ایک گیپ نظر آتا ہے. 400 سال ایسے تھے، 4 صدیاں ایسی تھی جہاں پر کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا، کوئی بھی ایسا خدا کی طرف سے رسول نہیں آیا کہ جس طرح نبی آتے اور وہاں پر صرف قاضیوں نے وہاں پر حکومت انصاف کی اور اس طرح، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خدا سے باتیں کرتا، خدا سے پوچھ کر میریکلز کر سکتا خدا سے. اس لیے تو وہ انتظار میں کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں اس غلامی سے نجات دے گا. جب اس نے دیکھا، اور یوحنا کی انجیل میں اگر آپ دوبارہ اس واقعے کو پڑھیں، اس سے پہلے کیونکہ یہ 12ویں باب میں واقعہ ہوا ہے، 11ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لازر کو یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ کرتے ہیں. اور بہت سارے وہاں پر لکھا ہے، بہت سارے لوگ یہ دیکھ کر کس نے ایک مردے کو زندہ کیا،
اور ایسے مردے کو جس کے بارے میں ان کا ایمان یہاں تک تھا کہ 3 دن تک انسان کی روح زمین پر رہتی ہے اور کبھی بھی وہ واپس لوٹ سکتی ہے، لیکن یہ شخص ایسا ہے جس نے ایسے مردے کو زندہ کیا ہے جو 3 دن کا نہیں تھا بلکہ 4 دن ہو گئے اس کو قبر میں رکھے ہوئے۔ لوگ اس بڑے میریکل کو، اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھے کہ واقعی میں اب ہماری سن لی گئی ہے، واقعی میں اب خدا نے 400 سال بعد ایسے نبی کو برپا کر دیا ہے۔ جس طرح آپ نے یہاں پر سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ ناصر کا نبی ہے، تو ایک نبی برپا ہوا ہے۔ لوگ نبی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، خوشی سے، شادمانی سے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایک تو یہ گروہ ہو گیا جو معجزات کو دیکھ کر، اور لیکن بہت سے یہودی اس پر ایمان لائے، لازر کو زندہ کرنے کے بعد یسوع مسیح پر ایمان لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا گروہ ہے وہ پولیٹیکل، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آج کل وہ ہم دیکھ رہے تھے چوزن جو نیٹ فلکس پہ مووی ہے، تو وہ اس پہ بڑی اچھی اس نے بنا کر یہ نا ایک سٹوری بنا کر کیوں ایسی واقعات ہوئے، کیوں ایسا ہوا، تو بہت سارے لوگ اس تیاری میں تھے کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم رومی حکومت کے خلاف جنگ کریں۔ وہ آپس میں وہاں کے جو گروہ تھے، لوگ تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے تھے کہ ہم کسی طرح کوئی ادھر سے اٹیک کرے گا، کوئی ادھر سے اٹیک کرے گا۔ تو لوگ مینٹلی اس بات کے لیے پریپیئر تھے کہ اب ہم نے رومی حکومت سے مخلصی پانی ہے، اور یہ ان پر سونے پر سہاگا ہو گیا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اب تو ہمارے ساتھ ایک نبی بھی آ گیا کہ اگر جس طرح خدا علیشا سے کلام کرتا، علم الغیب تھا اس کے پاس، اور نبی سے وہ پوچھتے، وہ خدا سے پوچھتے کہ ہم کیا کریں، تو اب ان کو ایک تسلی ہوگی کہ اب ہمارے پاس ایک ایسی اور پاور آ گئی ہے، اب تو رومی تختہ ہم الٹ دیں گے۔ تو ان کی ایکسپیکٹیشنز یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، گروہ جمع شروع ہونا، یسوع مسیح پر ایمان لانا شروع ہو گئے تھے، تو وہ لوگ بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کریں، ناؤ دا ٹائم آف وکٹری از کمنگ، کہ ہمیں آزادی مل جائے گی۔ وہ اس لیے یسوع مسیح کا استقبال کرنا شروع ہو گئے، کچھ معجزوں کے وسیلہ سے اور کچھ اپنی جسمانی طور پر قومی سطح پر رہائی کے منتظر تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ اور جب لڑکوں نے یہ پکارنا شروع ہوا، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے، یہ زبور 118 سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر زبور 118 اس کی 25ویں آیت میں یہی لکھا ہے، اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں تو وہاں پر ہوشنا کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیو ناؤ، کنگ جیمز ورژن کے مطابق۔ تو وہاں پر کہتے ہیں ابھی ہمیں بچا، ابن داؤد کو ہوشنا کا مطلب ہے خدا ہمیں بچا، ہمیں رہائی دے، اور ان کے اس ورژن کے مطابق، کنگ جیمز ورژن کے مطابق، کہ اس کا مطلب تھا ابھی ہمیں رہائی دے، اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ ناؤ دا ٹائم فرام فریڈم، ٹھیک ہے، فار فریڈم، تو اب ہم آزاد کیے جائیں گے، اور وہ اس لیے نعرے مار رہے ہیں، اس لیے خوشی سے للکار رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ رومی حکومت کا تختہ الٹا جائے اور یسوع مسیح ہمیں آزاد کروائے، کیونکہ یسوع مسیح واحد وہ شخصیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ فقی فرشتوں کے سامنے یسوع مسیح بولتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، انہیں لاجواب کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے اس قدر توقعات، ایکسپیکٹیشنز تھی یسوع مسیح سے کہ ہمیں یہ غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، رومی حکومت کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سو آج بھی ایسی بھیڑ آج بھی یسوع مسیح کے استقبال کو نکلتی ہے، آج بھی اس کو ویلکم کرنے کے لیے نکلتی ہے، جن کو اس سے غرض ہے، جو اپنی رہائی چاہتے ہیں یا جنہوں نے معجزات دیکھے۔ اور یسوع مسیح نے بھی ایک بات کہی، جب بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے آئے اور یسوع مسیح انہیں شفا دیکھ کر پھر وہ پہاڑوں پر چلا جاتا، دعا کرتا، اور لوگ ڈھونڈتے رہتے، اور ایک وقت میں آئے 2-3 دن کا سفر طے کر کے کہنے لگے یسوع تم کہاں تھا، ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ خدا کا کلام سنو، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھاؤ۔ کچھ لوگ اس لیے بھی یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے کہ ہمیں روٹیاں مل جاتی ہیں، ہمیں کھانا مل جاتا ہے۔ سو وہاں پر بہت سارے قسم کی بھیڑ تھی جو یسوع مسیح کے استقبال کو نکلی تھی، یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے نکلی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہر ایک کی سچویشن فرق ہے، ہر ایک اس کو ڈیفرنٹلی ویلکم کر رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے۔ اور لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جس طرح ہم سب راست باز ہیں خداوند میں، ہمارا مقصد خداوند میں کیا ہے کہ ہم اس میں قائم کیے جائیں، ہم اس کو کس طرح بادشاہ مانتے ہیں۔ اور وہاں پر بادشاہ کا ہونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ رومی مسلط کے اس میں کنٹرول میں تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے
اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بنائیں. اور ایک انجیل میں لکھا ہے انہوں نے بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن یسوع مسیح وہاں سے نکلے. یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد آپس میں لڑتے. اس دنیا کی بادشاہی میں لڑائی ہے, قتل و غارت ہے. ایون کہ یسوع مسیح کے اپنے شاگرد یسوع مسیح سے یہی ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے کہ اب ہم رومی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اور آپس میں کھانے پینے کے وقت وہ بحث کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا ہوگا جب ہمارے پاس کیا اختیار ہوگا, تو جب تو بادشاہی کرے گا اسرائیل پر تو ہمارا کیا ہوگا. اور یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے وہ آیا نجات دینے کے لیے, وہ آزاد کرنے کے لیے, لیکن پرسنل لیول پر, شخصی طور پر, انڈیویجولی یسوع مسیح زندگیوں میں کام کرنے کے لیے آیا. اور اس لیے جب یسوع مسیح کو وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے, یسوع مسیح سیدھا کدھر چلے جاتے ہیں, ہیکل میں. یسوع مسیح وہاں پر کھڑے نہیں ہو جاتے. یسوع مسیح کا فوکس کیا تھا, آسمان کی بادشاہی کو قائم کرنا. اور وہاں پر یسوع مسیح نے شفا کے کام کیے ہیں, اور وہاں پر بھی لڑکے ہوشیانہ کے نعرے مارے, اور جہاں جو ہم نے پڑھا ہے. خیر, تو یہاں پر یسوع مسیح کی لوگ اس لیے پرستش کر رہے تھے کہ وہ انہیں آزاد کروائے, رہائی بخشے, اور انہیں ایک آزاد مملکت بنائے. اور ان میں سے بعض ایسے تھے, جس طرح آپ نے دعا میں سنا, کہ یہی کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا ہے جسے ہم بادشاہ ماننے لگے تھے, جسے ہم وہ بادشاہ تصور کر رہے تھے, ہم یہودی اور وہ اپنا بادشاہ بنا رہے تھے, اور اس کے بارے میں پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں, ہمیں تو پکڑوا دیا گیا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. ہم تو سمجھے اس کے ساتھ کافی لوگ جمع ہو گئے. اب ان میں سے بہت سارے لوگ لام دان کرنا شروع ہو گئے یسوع مسیح کو, اسے سلیم دے. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق پورا نہیں اترا. ونس اگین کہ یسوع مسیح کا کام, یسوع مسیح کا مقصد بادشاہی زمین پر قائم کرنا نہیں تھی, بلکہ زندگیوں کے اندر بادشاہی کو لے کر آنا تھا, زندگیوں میں بادشاہی قائم کرنا تھی. نجات کے کام کے لیے یسوع مسیح اس وقت وہاں پر آئے, اور انہوں نے صلیب پر بھی جان اسی مقصد کے لیے دی. سو ایک بھیڑ یہ ہے جو ملی جلی بھیڑ ہے, اور وہ کھجور کی ڈالیاں اپنے کپڑے رستے میں بچھا رہے ہیں, ہوشانہ کے نعرے مارے ہیں. ایک بھیڑ ایسی ہے جو خدا ہمیں دکھاتا ہے آسمان پر ہوگی. مکاشفہ کی کتاب میں اس بھیڑ کا ذکر ہے 9ویں باب میں, اس کا 7ویں باب کی 9ویں آیت میں, کہ ایک ایسی بھیڑ ہے وہ بھی کھجور کی ڈالیاں لے کر 12 کے استقبال کو نکلتی ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے, صرف پرستش کرنا, کھڑے رہ کر. اس کی حضوری میں آپ یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں, لمبا ہو جائے گا, میں اس کو پڑھوں گا نہیں. وہاں پر ایک بھیڑ نظر آتی ہے. اب اپلیکیشن آج کے لیے یہ ہے کہ ہم کس بھیڑ کا حصہ ہیں. وقتی طور پر اپنی رہائی چاہتے ہیں, اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اپنی آزادی چاہتے ہیں حالات سے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے, اپنی سیلف جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اس سے, یا ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں جو پرستش کے لیے اکٹھی ہوتی ہے, جو مکاشفہ میں کھڑی ہوئی ہے اس کے سامنے کہ اس کی پرستش کرے. سو ایک تو یہ ہے آج کا اپلیکیشن کہ ہم کس بھیڑ کا حصہ ہیں. دوسرا, کھجوروں کے اعتبار میں جو ہم عبادات کرتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی کامن ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہ خیال آتا ہے فوراً؟ پہلی تو یہ کھجوروں کا ہو گیا کیونکہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ کیا تھا بتائیے؟ گدھا تھا نا, گدھا تھا, کپڑے تھے, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا پروفیسیز پوری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر پروفیسی پوری ہو رہی ہے زکریا نبی کی معرفت, جو 9ویں باب کی 9ویں آیت میں کہا گیا ہے صحیفے میں کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. واو, کہ کیسا بادشاہ ہے جو آتا ہے. ورنہ بادشاہ کھڑے ہو کہتے لوگ میرے پاس آئے. بادشاہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتے, لوگ اس کی حضوری میں آتے ہیں کچھ پانے کے لیے, کچھ لینے کے لیے. لیکن یہ پروفیسی کیا کی گئی ہے زکریا کے مطابق, اس کے صہیون کی بیٹی سے کہا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے, وہ آ رہا ہے نجات دینے کے لیے, وہ آ رہا ہے برکت دینے کے لیے, وہ آ رہا ہے حالات بدلنے کے لیے, وہ آ رہا ہے کہ ہمارے ساری زندگی کا جو ایک وہ ذہن جو سٹک ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. اور دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, اور وہ حلیم ہے, وہ بادشاہ غضبناک نہیں ہے, ابھی وہ بادشاہ قہر سے بھرا ہوا نہیں ہے,
وہ بادشاہ کانکر کرنے کے لیے نہیں آ رہا، وہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آ رہا، وہ حلیم ہے، وہ محبت کے ساتھ آ رہا ہے، وہ پیار کے ساتھ آ رہا ہے، وہ نجات کے دروازے کو کھول کر آ رہا ہے، اور وہ زندگی دینے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے وہ حلیم ہے۔ اور اس کی حلیم کی اس کی جو خاکساری کی، اس کے جو نیچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ حالانکہ وہی چیز تھوڑی دیر پہلے گتسمنی باغ میں جب ہوتی ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں، اگر میں چاہتا تو اسی وقت باپ سے دعا کرتا اور وہ 12 تمن فرشتوں کے میرے لیے بھیج دیتا۔ 12 تمن، ایک تمن میں کتنے ہوتے ہیں جی؟ ہاں جی 6000 ڈاکٹر صاحب کہ، اور ایک فرشتہ ایسا ہے جو پوری کیا کہتے ہیں قوم کو وہ کیا کر لیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ بائبل پرانے انداز میں لکھا ہے کہ ایک ہی فرشتہ تھا جس نے روکے رکھا پوری قوم کو، اور اگر یسوع مسیح کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو وہ کہتا ہے میں 12 تمن، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے، وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے۔ آغاز کیا ہوتا ہے؟ گدھے سے۔ اب میں اس کو فائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اب یسوع مسیح نے کہا 2 شاگردوں سے کہ جاؤ اور سامنے والے گاؤں میں جا کر تمہیں جب جیسے ہی داخل ہوگے ایک گدھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ انہیں جانے دے گا۔ یہاں پر ایک چیز تھی کہ یسوع مسیح کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے، یسوع مسیح کو شاگردوں کو کیوں بھیجنا پڑا؟ اگر ہم یسوع مسیح کیونکہ وہ کامل خدا بھی ہے، یسوع مسیح با اختیار بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، وہ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، وہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے جھاڑیوں میں مینڈا لے آیا، کوئی کچھ نہیں ہے اور مینڈا آ گیا۔ یسوع مسیح نے پہلے انہیں پریپیئر کر لیا، اور یسوع مسیح جس طرح میں نے کہا کہ وہ خود پرویژن دے سکتا ہے، اور جب فقی فریسی آتے ہیں یسوع مسیح کے پاس کہتے ہیں تمہارے شاگرد محصول نہیں دیتے، جب وہ شہر میں آتے کچھ نہیں دیتے، تو یسوع مسیح نے شاگردوں میں سے کہا جاؤ بنسی ڈالو اور جو مچھلی تم پکڑو اسے اس کا منہ کھولنا، اس کے اندر ایک مسکال ملے گی اور وہ میرے لیے اور اپنے لیے ادا کر دینا۔ جانور، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، جس طرح یسوع مسیح نے کہا پتھر چلا اٹھیں گے، کائنات کی ہر چیز یسوع مسیح کے لیے ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ اپنے لیے گدھے کا ارینج نہیں کر سکتا تھا؟ کیا یسوع مسیح کہتا فلانی وہ دیکھو جھاڑی میں ایک گدھا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ میری ملکیت ہے، اس کو لے کر؟ یسوع مسیح ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ جب وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اپنے لیے وہ کیوں نہیں ارینج کر پائے؟ اور یہ ارینجمنٹ کا ایک جو آج کی اپلیکیشن ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی بادشاہی کے کام کے لیے لوگوں کو انوالو کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اس کام کے لیے بلاتا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات مجھے لگی جب میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا سامنے والے گاؤں میں جاؤ۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ وہ بھیجنا چاہتا ہے اپنی بادشاہی کے کام کے لیے، وہ اپنی خدمت کے لیے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، ہمیں بھیجنا چاہتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہتا پیچھے والے گاؤں میں، وہ کہتا سامنے والے میں جاؤ، کانکر کرتے جاؤ، جاؤ آزادی کا پیغام لے کر جاؤ، جاؤ وہاں پر۔ اور جب آپ چاروں اناجیل میں ان واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بندھی ہوئی، یسوع مسیح نے خود کہا وہاں پر گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ اسے کھول کر، اس کا مطلب اس کو اختیار دیا گیا، یسوع مسیح نے شاگردوں کو اختیار دیا کہ تم جاؤ اور انہیں کھولو، انہیں آزاد کرو، انہیں اس کام کے لیے، میری بادشاہی کے لیے لے کر آؤ۔ اور یسوع مسیح نے انہیں جیسا حکم دیا، اور پھر وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یسوع مسیح کیونکہ علم الغیب ان کے پاس ہے، خدا ہے، انہیں پتا تھا کہ لوگ کہیں گے، وہاں کے مالک لوکا کے انجیل میں لکھا ہے، اور مالک کو وہاں پر ان کو جو لوگ تھے ان کو مالک آ گیا، وہ اس کے مالک تھے۔ انہوں نے کیا کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا خداوند اس کی ضرورت ہے۔ خداوند نے بھیجنے والے کو بھی اختیار دے کر بھیجا، اور وہاں پر جو دینے والا ہے اس کے پاس بھی خداوند کی طرف سے تیاری ہے، اسے بھی یہ پیغام مل گیا ہے کہ میں نے ان کو جانے دینا ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کتنے ٹائم کے لیے چاہیے، میرا بزنس خراب ہوگا، کیونکہ جو ہم نے پروفیسی پڑھی ہے لادو کے بچے پر، لادو کہتے ہیں جیسے مال بردار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور،
تو وہ ایک بزنس کے طور پر اس کو یوز کرتے تھے گدھوں کو. انہوں نے کہا کہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا, کہ دیہڑی خراب ہو جائے گی, ہم کیوں بھیجیں. لیکن چونکہ یسوع مسیح نے انسانوں کو انوالو کرنا تھا اپنی بشارت کے کام کے لیے, تو یسوع مسیح نے انہیں استعمال. اور پھر چونکہ یہ پروفیسی پوری ہونی تھی, اور آگے بھی ہمیں وہاں پر چیزیں نظر آتی ہیں. سو نہ صرف یسوع مسیح بیچنے والوں کو تیار کرتا ہے, جو جن کے لیے آپ کو بیچتا ہے وہ بھی اس بات کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے جو یسوع مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. اور پھر بات کہ ایک میں نے لکھا تھا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ کہ آپ نے چلتے جانا ہے, آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے. اور پھر لکھا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا, وہ میرے لائق نہیں, وہ میری خدمت کے لائق نہیں. سو ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے کہنے پر خداوند ہمارے لیے وہ کام کرنے کے لیے خدا تیار ہوتا ہے آلریڈی, اور لوگ برکت پاتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. وہ تو ہمیں بیچ رہا ہے, بندھے ہوئے لوگ. میں نہیں کہوں گا کہ وہ گدھی ہم ہیں, ایک تصویر ضرور ہے آزادی کی, رہائی کی, ٹھیک ہے, لیکن بندے ضرور ہیں. انسان, لوگ اپنے اپنے مشقت میں, اپنے اپنی قرض میں, اپنے اپنے الجھنوں میں, اپنے اپنے گناہ میں, اپنی اپنی خواہشات میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن یسوع مسیح اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ انہیں کھول کر میرے پاس لے, انہیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں. سو انہیں ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے اور یسوع مسیح کے پاس لانے کی ضرورت ہے. اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں پر جہاں پر یسوع مسیح ہمیں بھیجے لوگ اس بات کے تیار نہ ہوں. خداوند ان لوگوں کو بھی تیار کرتا ہے. اور پھر دوسری بات آخری, جو کہ لوگوں نے اپنے کپڑے پہ اپنے راہ اور گدھے پہ بھی ڈالے اور راہ میں بھی بچھائے, مطلب اسے اپنا کنگ مانا. اور پھر کھجور کی ڈالیاں, اور یہ کھجور کی ڈالیوں کے تعلق سے صرف ایک دو بات کہوں گا کہ یہ فتح مندی کی, جس طرح ہم نے شروع میں بھی سنا, گایا بھی ہے, فتح مندی کی علامت ہے. اور جب بھی پرانے وقتوں میں بادشاہ جنگ جیت کر آتے تو پوری رعایا اور قوم ان کا استقبال اسی طرح کیا کرتی تھی کہ یہ جیت کر آیا ہے, یہ فتح مندی کے ساتھ آیا ہے, یہ اب ہمیں اور آگے برومند کرے گا, ہمیں بڑھائے گا. تو فتح مندی خوشی کی, نیکی کی, خوش نصیبی کی علامت ہے جب بادشاہ جیت کر آتے تھے جنگ اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے. اور بائبل مقدس میں کھجور کے تعلق سے ہی ایک دو اور بھی ہمیں حوالے ملتے ہیں کہ بائبل میں کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند لہلہائیں گے. اور کھجور کے درخت کی خصوصیت کہ وہ بیابانوں میں, ریگستانوں میں بغیر پانی کے سروائیو کرتے ہیں, قائم رہتے ہیں, مضبوط رہتے ہیں. یہ ایک روحانی طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ کھجور سے کیوں تشبیہ دی گئی ان چیزوں کو. اور آخری بات وہ جو ٹارگٹ ہے کہ خدا اپنی بادشاہی کے کام کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے استعمال کیجیے. دوسری بات, یسوع مسیح ہی اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے, اس لیے اس نے بچوں اور شیرخواروں سے کے منہ سے تو نے اپنی حمد کو کامل کرایا. وہ پرستش کے لائق یسوع مسیح ہی ہے, اور کوئی دنیا میں ایسی شخصیت ہے نہیں. تیسری بات, جو آج بھی مطلب یسوع مسیح کو اپنی مرضی کے مطابق قبول کرتے ہیں کہ یہ اگر بادشاہ بننا ہے نا اس نے ہمارا, تو ہمیں اس کام کے لیے بنائے, چھڑائے. یہ ہماری ضرورت پڑے. ہماری توقعات بھی سم ٹائم ویسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم دعا ضرور کریں گے, پہلے خدا ساری مشکلات کرے, خدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر خدا نے کر دیتا تو میں اے کر رہا ہوں, اگر میری یہ لاٹری نکل گئی تو میں خدا کی ضروری چاہ دیتا ہوں. اگر انج ہو رہے گا تو انج ہو رہے گا. کنڈیشنلی ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اس کی پرستش کرنے کے لیے, اس کو ہوشنا کے نعرے مارنے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پرستش کو کامل کرانا چاہتا ہے, وہ ہماری زندگیوں سے اس طرح کا ویلکم قبول لینا چاہتا ہے. پھر یسوع مسیح کے لیے اس بات کو میں نے اتنا ٹچ نہیں کیا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے کہ لوگ یسوع مسیح جو لکھا ہے وہاں پر رویا کہ کاش یروشلم کاش تو اس وقت کو پہچانتا کہ یہ وقت تھا کہ تو لوٹ آئے. وہ اسے ایز اے مسیحا قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے زندگی لے کر آئے. یسوع مسیح اس کی اس حالت پر یسوع مسیح نے آنسو بہائے. یونا کی انجیل میں 2 دفعہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے رونے کے تعلق سے. ایک دفعہ جب یسوع مسیح لازر کی قبر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھ کر, ان کی بہنوں کو دیکھ کر دیکھا یسوع کے آنسو بہنے لگے, لیکن وہ ایک آنسو فرق تھے
لوگ اس وقت اس نیٹ، لیکن یہاں پر جب یسوع ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر کہ لوگ خداوند میں آتے ہیں اور خداوند میں آئیں اور خداوند میں بحال کیے جائیں، لیکن لوگ نہیں آتے. اور پھر آخری بات کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ ہمارے لیے آتا ہے. جب وہ ہمارے لیے آتا ہے تو ہم نے بھی اس کے پاس اپنے آپ کو سرینڈر کرنا ہے، اس کے پاس لے کر جانا ہے. سو خداوند آج کے کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور ہم اس کھجوروں کی اتوار کی جو عبادت ہے محض رسمی طور پر یا وقتی طور پر منا کر اسے بھول نہ جائیں، اپنی ضرورت کے لیے اسے بادشاہ مانیں، بلکہ حقیقی طور پر اسے اپنے بادشاہ اور منجی مانیں اور اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت